बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम या अली मदद। अज़ीज़ों, ये मजलिस गम बसिलसिला शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का एहतिमाम शहीदी ऑफिशियल चैनल और मरकज़ अज़ां लखनऊ की जानिब से किया गया है। आप सभी नाजरीन से सभी मोमिनीन और मोमिनात और अज़ादाराने हज़रत इमाम रज़ाए गरीब से इल्तिमास है कि जो मुझे समाअत फरमा रहे हैं और देख रहे हैं वो अपनी अपनी जगहों से एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर बानिए शहीदी ऑफिशियल चैनल, उनके बुज़ुर्ग जितने बुज़ुर्ग हैं और मरकज़ अज़ां के जो बानी हैं उनके बुज़ुर्गों के लिए और जुमला मोमिनीन और मोमिनात के लिए सूरह फातिहा बख्श दें। और मजलिस से पहले मैं, क्योंकि ये ज़िक्र है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का, तो मुझे भाई बहनों के हवाले से मेरे ज़हन में चीज़ें आ रही हैं। अज़ीज़ों, बहनें जो हैं अपने भाइयों से बड़ी मोहब्बत करती हैं और भाई भी अपनी बहनों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी मसलक के हों। इंसान होना लाजमी है। मोहब्बत तो जानवरों में भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इंसानों का ज़िक्र है और जिनमें इंसानी क़दरें हैं। और ख़ास तौर से जब वालिदैन जो हैं इस दारे फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं तो भाई और बहनों में आपस में मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाया करती है। तो ये मजलिस में भाई बहनों के रिश्तों के हवाले से पढ़ने की कोशिश करूँगा। अर्ज़ करेगा ये हक़ीर अपने बच्चों के लिए और अपने नौजवानों के लिए। हमारे बुज़ुर्ग और हमारे साथी मुझसे बेहतर जानते हैं। ये मिसालें जो हैं करबला की और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, ये तमाम इंसानों के लिए हैं, तमाम आले इंसानों के लिए मिसालें हैं कि भाई बहन के दरमियान क्या रिश्ता होना चाहिए। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद का इरशाद गिरामी है कि जब तुम अपनी बहन के घर जाया करो तो खाली हाथ ना जाया करो। अपनी बहन के घर जाओ तो कुछ तोहफ़ा लेके जाओ। ये है भाइयों के फ़र्ज़ को मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है। और हमें मिसालें भी मिलती हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दर से। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र है इसमें बका है, इसमें इंसानियत है। ये मुतावातिर होता रहना चाहिए है और मुझे बड़ी खुशी होती है और ये इत्मीनान बख्श बात है कि हमारे लखनऊ में बहुत से यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल हैं जो मजहबी हैं और जिसमें मुतावातिर अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से ज़िक्र पाक होता है, जो हमारे बच्चों की किरदार साजी करता है। वो बात और है कि पेरेंट्स कुछ और लगा दें टीवी पर या यूट्यूब पर, लेकिन इसी से किरदार साजी होती है। मुतावातिर ये ज़िक्र सुनते रहने में अक्सर अपनी बज़्म में, बल्कि अक्सर देखा ये भी गया है कि मौला का सदका क्यों कहें, अज़ादारों के सदक़े के
صدقے میں بچے پلے بڑھے، اشرے پڑھے، اور انہی بچوں کو اس ذکر سے بیزاری کیوں ہوتی ہے؟ اگر مسلسل یہ ذکر ہو، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر جو ہے، میری ہر کی سب جو بھی انسان ہے اس کی یہ انسانی قدریں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا اگر جہاں ذکر ہوگا وہیں انسانیت ہوگی، وہاں آتنکواد نہیں پنپنے پائے گا، دہشت گردی نہیں ہے۔ جہاں انسانیت ہے وہاں کربلا کا پیغام ہے۔ عملی صورت میں بھی آپ اہل بیت علیہ السلام کو اپنائیے، اور جتنا زیادہ اس کا ذکر ہوگا وہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا اور امن و انسانی قدریں عام ہوں گی۔ یہ 2.25 مہینے یہ تو مخصوص ہیں اس غم کے لیے، مگر ہر دن عاشور اور ہر رات شب عاشور ہمارے نزدیک ہونا چاہیے۔ گریہ کرنا وہ ایک الگ عبادت ہے، لیکن وہ جو کمٹمنٹ ہو رہے تھے بھائی اور بہن کے درمیان اور دوسرے رشتوں میں، اس کو ہمیں عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اتارنا چاہیے۔ یہی کربلا کو فالو کرنا ہے، اور ساتھ میں اگر ذکر بھی ہو رہا ہے چینل پر، یوٹیوب پر، تو ان کو بیزار نہیں ہونا چاہیے جو اسی کی روٹی پر پلے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ متواتر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو بس 2.25 مہینے کا یہ نہیں ہے، یہ تو جتنا جہاں ذکر ہوگا وہاں پر کوئی بلا نہیں آئے گی۔ اس میں انسانیت ہے، اس میں بقا ہے اس ذکر میں۔ زیارت کرنے جانا، دوسرے کے پیسوں میں اپنے ہی گھر والوں کو زیارتیں امام حسین علیہ السلام کی کربلائی کروا دینا نیابتوں میں، وہ بات اور ہے۔ اور اپنے ہی بچوں کے دلوں میں ایسی تربیت اور ولایت علی علیہ السلام کو ثبت کر دینا اور ہے، اور دوسرے کے نیابت کے پیسوں میں اپنے ہی کنبے کے لوگوں کو زیارتیں کرا دینا، اسے وہ بات نہیں آ پاتی ہے۔ آپ ولایت علی کو ثبت کریے اپنے بچوں کے ذہنوں میں، اور یہ ذکر جو ہے خون کی روانی کی طرح دوڑنا چاہیے ہے۔ ہر مثال دینا ہے تو ہمارے پاس ہر مثال موجود ہے آل محمد علیہ السلام کی، ہمیں بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر متواتر یہ ذکر ہو رہا ہے تو آپ اکثر دیکھا گیا ہے وہ ہوتے ہیں، اور وہی جو انہیں کے تبرک پر اور انہیں کے لفافوں پر پلیں۔ اور کوئی فلم ایکٹر جو ہے فاش چیزیں دکھا کے پبلسٹی پیدا کرنے والے فلم ایکٹر نے کسی نے خودکشی کر لی ہے تو اس کے اپڈیٹ دیکھنے میں آپ کو جو ہے بہت کچھ زیادہ وہ نہیں لگتا ہے، وہ آپ دیکھتے رہیں گے متواتر کس کو کیا ہو گیا ہے، کس کو کرونا ہو گیا ہے، کس کو کیا ہو گیا ہے، وہ آپ متواتر اپڈیٹس آپ کو چاہیے۔ پورا کوئی سیریل میں ایکٹر آتا تھا، وہ کہیں مال میں مل گیا، آپ اس کے پیچھے بھاگ گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کون شخصیت ہے، اور آپ کو یہ ذکر پاک جو ہے ناگوار گزرتا ہے۔ زیارتیں کر لینا، اس طرح کی زیارتیں کہ آپ نیابت کے لیے کہا گیا، آپ نے اپنے پورے کنبے کو کرا دیا، مگر ان کے دلوں میں وہ ثبت نہیں کی چیزیں، جو بغیر زیارتیں کیے ہوئے گھر میں قید جو لوگ ہیں، کسی سبب نہیں جا سکے ہیں، ان کے اندر جو ولایت علی ثبت ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی بہنوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ مولا علی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ اپنی بہن کے گھر جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، تحفے لے کے جاؤ۔ بھائی بہنوں کے حوالے سے مجلس جو ہے بڑے غم کا مقام ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے۔ امام رضا علیہ السلام جن کا لقب ہے غریب الغرباء، یہ غریب اردو والا غریب نہیں بلکہ غریب الوطن ہے، جو وطن سے بہت دور، ہمارے تمام امام جو مدینے سے دور ہیں وہ غریب الوطن ہیں۔
لیکن ان میں غریب الغربا امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا سے، مولا آپ غریب الغربا کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے پاس جناب آدم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام ہیں، اور امام علی علیہ السلام کے جو قبر مبارک ہے ان کے پاس امام ہمارے جو ہیں جناب نوح علیہ السلام کی مزار مقدس اور جناب آدم علیہ السلام کی قبر مقدس ہے۔ امام علی علیہ السلام کے ارد گرد وہ لوگ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کے نزدیک عباس ہیں، قاسم ہیں، سب موجود ہیں۔ میرے بابا کے پاس میرا بیٹا موجود ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس میرا بیٹا امام جناب موسیٰ رضا، امام محمد تقی موجود ہوں گے، علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام جو ہیں ان کی مزاریں جو ہیں پاس پاس ہیں۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کوئی بھائی نہ بہن، میں بالکل تنہا تنہا، میں بالکل اکیلا ہوں، میں غریب الغربا ہوں۔ توس میں قبر ہوگی جس کے مصائب بہت زیادہ ہیں، جن کے سارے بھائی بہن راستے میں شہید کر دیے گئے۔ آج ان کی شہادت کا روز ہے۔ بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہمیں مثالیں اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تاریخ میں تو جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ جناب زینب کبریٰ، امام حسین علیہ السلام کی بہن، ایک اور بہن جنہیں بھائی سے بہت محبت تھی، پیش کروں آپ کے سامنے وہ بہن جس نے خط لکھا میدان کربلا میں اور قاصد سے کہا میرے بابا کو خط دے دینا۔ بابا کی علامت بتائی کہ میرے بابا کی دائیں طرف چچا عباس کھڑے ہوں گے، بائیں طرف میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہوگا، اور دونوں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ میرے بابا سے بس ایک جملہ کہا، میرے بابا جو ہے مسند نشین ہوں گے، اور ایک طرف جو ہے ہمارے چچا عباس ہوں گے اور دوسری طرف میرا بھیا علی اکبر۔ بابا سے ایک جملہ جا کے کہنا، قاصد سے کہا کہ بابا اب میں بیمار نہیں ہوں، مجھے بلا لو بابا۔ قاصد کہتا ہے جب وہ کربلا کے میدان میں پہنچا تو جناب علی اکبر کا جنازہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے فوراً سوال کیا اس میدان میں حسین کس کا نام ہے؟ کہا جو سامنے ایک لاش کے کنارے بیٹھا رو رہا ہے شخص، اس کا نام حسین ہے۔ وہ قریب آیا، کہا آپ کی بیٹی نے یہ خط لکھا ہے آپ کے نام۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اس خط کو لیا، دیکھا، اس خط کو علی اکبر علیہ السلام کے سینے پر رکھ دیا۔ جیسے ہی خط کو لائے، لاشے کے جنازے کے سینے پر رکھا، علی اکبر علیہ السلام کے سینے پر رکھا، جہاں سے خون کا فوارہ جو ہے ابل رہا تھا، لاشا جو ہے تڑپنے لگتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خط کو قاصد کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے
मेरी बेटी को दे देना, इसको मेरी बेटी को दे देना। खत कासिस ने पूछा जवाब क्या है? आपने फरमाया कि इस खत में जो खून लगा है यही जवाब है। इसी तरह जनाबे कुबरा अलैहिस्सलाम जो है, ज़ैनब कुबरा अलैहिस्सलाम, भाई से किस कदर मोहब्बत, ये मिसाल मिलती है। तीसरी मिसाल ये है, तीसरी बहन वो है जिसे भाई से बहुत मोहब्बत थी, जिन्हें इनका नाम पेश करूं। इनका नाम है जनाबे फ़ातिमाए मासूमा। ये तीसरी मिसाल मैंने पेश की, जनाबे फ़ातिमाए मासूमा या आप मासूमाए क़ुम। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो हैं चले गए मदीने से, इस बहन ने कहा 18 भाई हैं इस बहन के, ये एक भाई मशहद चला गया था तो आप फरमाती थीं और भाइयों से कि अरे मेरे भाइयों, मुझे मेरा भाई रज़ा बहुत याद आता है। कोई रात ऐसी नहीं है गुज़रती जिसमें मैं अपने बाबा से शिकवा ना करूं कि मेरे बाबा, मेरा भाई चला गया। मैं अपने भाई को शिद्दत से याद करती हूँ। मैं बाबुल हवाइज अपने बाबा मूसी काजिम से कहती हूँ, ऐ बाबुल हवाइज, मेरा भाई रज़ा भी चला गया। मैं हर ईद में आपको याद किया करती थी। बाबा, अब तो मेरा भाई भी चला गया। सब भाइयों से रोकर कहा, मुझे मेरे भाई से रज़ा से मिला दो, मुझे मेरे भाई रज़ा से मिला दो। सारे भाई तैयार हुए और कहा, आओ आपको मशहद ले चलते हैं, खुरासान ले चलते हैं। कुछ बहनें कहने लगी, नहीं बीबी, हम भी आपके साथ चलेंगे। सारी बहनें तैयार हुईं। एक मर्तबा एक मकाम पर पहुँचे लोग। मामून की तरफ से, मलऊन की तरफ से फौज भेजी गई। बीबी के सारे भाइयों को शहीद कर दिया गया। बीबी के सारे भाई शहीद हो गए। मामून मलऊन ने फौज भेजी, कुछ बहनें भी शहीद हुईं, चंद बहनें बचीं। एक खादिमा भी साथ में थीं। ये बीबियाँ वो खादिमा बच गईं। क़ुम्मे मुक़द्दस से एक शख्स आया था, कहा, ये बीबियाँ कौन हैं? कहाँ ये इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटियाँ हैं। कहा, ये क्यों आई हैं? कहा, इनका भाई खुरासान में है। अब वो शख्स सामने गया कि मौला की तो शहादत हो चुकी है। कहाँ यहाँ करीब में क़ुम है, बीबी से कहो, मैं बीबी को, हम सब आप बीबियों को क़ुम रवाना कर देते हैं, यहाँ करीब में क़ुम है। उस शख्स ने क़ुम वालों से कहा कि ये परचम उतरवाए जाएं, जो सियाह परचम लगे हुए थे क़ुम में, क्योंकि हमारे 8वें इमाम अलैहिस्सलाम के सोग में, उनकी शहादत में सियाह परचम लगे हुए थे। तो उस शख्स ने क़ुम से वो सारे परचम उतरवाए। कहा, इमाम रज़ा की बहन परदेश में आई हैं, मदीने से आई हैं। बहन को परदेश में भाई की शहादत की खबर ना देना। हाय ज़ैनब क्या करे। अजीज़ों, मुझे एक और बहन वो करबला की याद आ रही है। यहाँ वो शख्स कहता है कि इमाम रज़ा की बहन परदेश से आ रही हैं, मदीने से आ रही हैं। बहन को परदेश में भाई की शहादत की खबर ना देना। क़ुम वालों ने सारे सियाह परचम उतार दिए। आज भी जब बीबी के हरम की तरफ आप जैसे ही जाएंगे, एक घर मिलता है जिसे बैतुल नूर कहते हैं। वहाँ बीबी इबादत कर रही थीं।
اچانک بیوی کے کانوں میں آواز گئی، کوئی خاتون کہہ رہی تھی، ہائے مولا رضا مارا گیا، ہائے مولا کو زہر دے دیا گیا۔ بیوی نے تڑپ کر اپنی خادمہ سے کہا کہ جا اس خاتون کو بلا لا، یہ بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے میرا مولا رضا مارا گیا؟ بی بی نے بلا کر پوچھا، کس مولا رضا کی بات کر رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا، آپ کیسی شیعہ ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم ہمارے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ جناب معصومہ قم زمین پر گر گئیں اور کہا بھیا میرا انتظار نہیں کیا اور چلے گئے۔ میں مدینے سے چل کر آئی ہوں، بھیا میرا انتظار بھی نہیں کیا۔ میں بڑی تمنا سے، بڑی حسرت سے آئی تھی، میں اپنے بھائی سے ملوں گی، میں یہ سوچ کر آئی تھی بھیا، میرے بھائی، میں نے سوچا تھا میرا بھائی مجھے پیار کرے گا۔ امام رضا جو ہیں مشہد میں انہیں زہر دغا سے شہید کیا گیا تھا اور زہر کا اثر سے آپ تڑپے۔ کہا آپ نے خواجہ ابا سعد سے کہا کہ تم مجھے غسل و کفن نہ دینا، اور جب پوچھا امام سے کہ کون غسل و کفن دے گا، کہا میرا بیٹا تقی مدینے سے آئے گا، اور جب وہ آئے تو کہنا آپ کے بابا نے بڑی شدت سے انتظار کیا، آپ کے بابا نے بڑی شدت سے انتظار کیا، وہ چاہتے تھے کہ ان کا جب دم نکلے تو بیٹا جو ہے ان کی گود میں ہو۔ ہر باپ کا کہ یہی تمنا ہوتی ہے، اپنے بیٹے کی گود میں دم نکلے، آپ یہ چاہتے تھے۔ اور کہا کہ بس آپ کا جب زہر دغا سے تسبیح، اور کہا زہر کا اثر جو ہے وہ شدت سے اثر کر رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تسبیح کی آواز بند ہو تو سمجھ جانا کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ زہر کا اثر جو ہے بڑھتا جا رہا تھا، تسبیح کی آوازیں بند ہو گئیں، اور خواجہ نے دیکھا کہ امام علی رضا علیہ السلام شہید ہو گئے، اور سارے در و دروازے جتنے تھے سب بند کر دیے گئے تھے، اور دیکھا کہ ایک غبار ایسا آتا ہے اور ایک کوئی شخص چلے آ رہے ہیں۔ آپ خواجہ کہتے ہیں کہ آپ کون؟ یہ میں نے تو سب دروازے یہاں کے بند تھے، تو آپ نے کہا کہ جو پروردگار مجھے مدینے سے بھیج سکتا ہے تو میں یہاں اندر بھی داخل ہو گیا۔ آپ تھے امام تقی علیہ السلام۔ امام تقی علیہ السلام نے کہا، اے خواجہ اب تو باہر جا، میں غسل و کفن دوں گا اپنے بابا کو، کیونکہ معصوم کو معصوم ہی غسل دے، معصوم کا غسل جو ہے صرف معصوم ہی دے سکتا ہے۔ اور کہا مجھے یہاں پانی کی ضرورت نہیں ہے، غسل کے لیے حوض کوثر سے پانی آئے گا، اور کفن جو ہے اور کافور جو ہے وہ جنت سے آئے گا، اور حوض کوثر کے پانی سے غسل دیا۔ لیکن امام تقی علیہ السلام جو ہیں وہ یکا یک اپنے جد کو یاد کر کے گریہ فرمانے لگے، اور کہا، اے میرے جد، آپ کا لاشا جلتی زمین پر کربلا کی ریت پر پڑا رہا، اور کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، اور وہاں پر بھی یہ ایک بہن دکھیاری بہن تھی، میں نے بہن کے حوالے سے آپ سے آغاز کیا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرا ماجایا جو ہے جلتی ریت پر لاشا جو ہے پڑا ہوا ہے، اور کوئی اسے دفن کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو دفن کر دے۔ اور لاشا جو ہے کربلا کی جلتی ریت پر بے گور و کفن پڑا رہا۔ ہمارا
امام ہمارے نوے امام چیخیں مار مار کے گریہ کر رہے تھے کہ اپنے جد کو یاد کر کے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے لیے جو ہے پانی جو ہے حوض کوثر کا آتا ہے غسل کے لیے، کفن و کافور جو ہے جنت سے آتا ہے۔ آپ گریہ کرتے ہیں کہ میرے جد کا لاشا جو ہے جلتی ہوئی زمین کربلا پر پڑا رہا اور اس کو دفن کرنے والا نہیں تھا، اور بہن فریاد کرتی رہی کہ اے نبی کے نواسا جو ہے وہ جلتی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہے، اے امتیوں، اے مسلمانوں، دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب امام ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جب آتے ہیں تو قافلہ بنی اسد کی کچھ عورتیں جو ہیں جب پانی بھرنے جاتی ہیں تو وہاں یہ دیکھتی ہیں کہ ایک دکھیاری کی ماں کی آواز آتی ہے کہ میرے نے چکیاں پیس کے پالا ہے نبی کے نواسے کو تمہارے، اور وہ بے گور و کفن پڑا، اس کا لاشا جلتی ریت پر پڑا ہوا ہے۔ تو آپ جو ہیں اپنے مردوں سے بتاتی ہیں، اور بنی اسد کے مرد آتے ہیں، ہمارے چوتھے امام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بنی اسد کے مرد کہ اس میں تو لاشیں جو ہیں بے سر ہیں، کیسے پتہ چلے؟ امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کس کا لاشا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یعنی آپ کون ہے؟ کہ میں بتاؤں گا کہ یہ کس کا ہے، یہ حبیب کا لاشا ہے۔ اور آپ بنی اسد کے مرد کہتے ہیں کہ یہ کس کا، اے قیدی یہ کس کا لاشا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہے میرے بھائی علی اکبر علیہ السلام، علی اکبر کا لاشا ہے، یہ علی اکبر علیہ السلام کی تربت بنتی ہے۔ ایک لاشا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں دفن کروں گا۔ ایک چٹائی منگواتے ہیں، چٹائی بچھاتے ہیں، اور چٹائی کے اوپر وہ کہتے ہیں تم لوگ اب دور ہٹ جاؤ، کیونکہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے جو بے گور و کفن پڑا رہا، اور اس پر جو ہے بعد شہادت جو ہے سینے کے اوپر جو ہے پامالی ہوئی ہے، تو سارے اعضاء جو ہیں الگ الگ ہو گئے ہیں۔ تو چٹائی پر وہ اعضاء اکٹھا کیے امام نے، اور وہ چٹائی کو اور آواز بلند کہا کہ اے نبی، اے خدا کے رسول، اے میرے دادا علی مرتضیٰ علیہ السلام، اے میرے جد حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آئیے اور لاشا دفنانے میں میری مدد کیے۔ آپ جو ہیں قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں، اترتے ہیں، اور اوپر سے رسول اللہ جو ہیں وہ کٹی ہوئی گردن میں ہاتھ دیتے ہیں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی طرف علی مرتضیٰ، قدموں کی طرف امام حسن مجتبیٰ۔ اور زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قریب سے میری دادی جو ہیں وہ گریہ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں دیکھو سجاد، یہ زخموں سے چور لاشا ہے، اس کو بہت آرام سے قبر میں اتارنا، اور آپ اس کو ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کو دفن کرتے ہیں۔ اے زائرین، ایک مراجع، ایک تقلید کا یہ کہنا ہے کہ اے زائرین، جب تم کربلا جانا تو روضے کی سونے چاندی کے روضے کو دیکھ کر اور اس کی چمک اور اس روشنی کو دیکھ کر یہ نہ بھول جانا، اس کو نہ بھولنا، یہ فراموش نہ کرنا کہ قبر میں جو لاشا پڑا ہے وہ زخموں سے چور ہے۔ یہی ہمارے 8 امام علیہ السلام، یا فراموش نہ کرنا کہ قبر میں جو لاشا پڑا ہے وہ زخموں سے چور ہے۔ یہی ہمارے 8 امام علیہ السلام یاد کر کے گریہ فرما رہے تھے۔ یہی امام حسین علیہ السلام کے روضے پر آپ تشریف لے جائیں تو روشنیوں پر اور سونے چاندی کے روضے کو دیکھنے کے بعد آپ یہ فراموش نہ کریے کہ اس قبر میں جو لاشا ہے وہ زخموں سے چور ہے۔ اور بہن کے حوالے سے میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ہماری شہزادی زینب جب بھائی کی قبر کے اوپر گئی ہیں اور
اپنے کو ساری بیویوں نے پوچھا چوتھے امام علیہ السلام سے کہ یہاں امام حسین میرے بھیا کی قبر کہاں ہے؟ تو آپ چوتھے امام علیہ السلام نے بتایا تو ساری بیویوں نے قبر پر اپنے کو گرایا اور گریہ کیا۔ جب پھوپھی کو اتنا گریہ کرتے ہوئے دیکھا امام نے تو آپ نے دونوں بازو پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کی اور کہا پھوپھی اماں بس کریے، اور لوگوں کی پھر تربتوں پر لے گئے۔ پھوپھی نے فرمایا کہ بیٹا یہ برابر میں کس کی قبر ہے؟ تو کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ آپ ساری بیویوں نے علی اکبر علیہ السلام کی قبر پر اپنے کو گرا لیا اور گریہ کی۔ جب سبھی قبروں پر گریہ کر چکی بیویاں تو آپ نے پھوپھی نے کہا کہ میرے بھیا کی قبر پر نہیں لے گئے، اے بیٹا زین العابدین۔ تو آپ جو ہیں بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی عباس کی قبر کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ فرات کے کنارے ہے۔ جب سب بیویاں گئیں فرات کے کنارے تو جناب زینب آگے بڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھوں سے روک لیا بیویوں کو، کہا بیویوں ٹھہرو، بیویوں تم جب جا رہی ہو بھائی کی لاش پر تو تم چاہے یہ بتانا کہ ہم سب بیویاں جو ہیں ایک شرابی کے دربار میں گئے، کھلے سر گئے، ہم سب کی ردائیں چھینی گئیں۔ اے بیویوں یہ بتانا، اور یہ بھی بتا سکتی ہو کہ دربار میں ہم پر تازیانے برسائے گئے۔ اے بیویوں یہ بھی بتانا کہ ہم شرابی کے دربار میں حاضری دی ہم لوگوں نے اور دیار بدیار پلائے گئے، لیکن بیویوں یہ نہ بتانا کہ سکینہ 4 برس کی بچی جو ہے زندان شام میں رہ گئی ہے اکیلی، کیونکہ چچا جو ہے بھتیجی سے بہت محبت کرتے ہیں جناب عباس میرا بھیا۔ تو قبر پر یہ نہ کہنا کہ وہ 4 برس کی بچی جو ہے شام میں رہ گئی ہے۔ لہٰذا اب ہم اسی بہن کی طرف جن کی آج شہادت ہے اس طرف آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہماری زینب کبریٰ کی مجبوری تھی، جس کو شہزادی معصومہ قم انہوں نے بھی بہت مصیبتیں سہیں، مگر ہر قدم پر ثانیہ زہرا صلوات اللہ کو یاد کرتی رہیں۔ اور اس حوالے سے میں کچھ مرثیے کے بند پیش کروں گا شہادت کے سارے کے حوالے سے۔ ہمارے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، بڑی غمناک دن ہے آج کا۔ ہمارا 8واں امام، ہماری خلقتی ہوئی ہے آل محمد علیہ السلام کے غم کے لیے، اور ہمارے ہر وقت ہمارے ذہنوں میں وہ مثالیں ساتھ میں رہنا چاہیے ہیں۔ کہاں تک بچیں گے ہم اس ذکر سے؟ اے لوگوں جب تلقین ہوگی تب انہی اماموں کا نام لیا جائے گا۔ جس وقت جو شانہ ہلایا جائے گا تو ہر امام کا نام لیا جائے گا۔ آج ہمارے 8ویں پیشوا کی شہادت کا روز ہے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں ایک بند، اس کے بعد مصائف کے بند ہیں۔ میں نے سارے بند جو ہیں وہ کیے، کیونکہ نثری خطابت کی وجہ سے اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو احمد کی طرح آپ تھے ایک حجت عظیم، عیسیٰ کی طرح جھول میں بھی آپ تھے کلیم۔ احمد کی طرح آپ تھے ایک حجت عظیم، عیسیٰ کی طرح جھول میں بھی آپ تھے کلیم۔ موسیٰ کی طرح آپ رہے مظہر کریم، بچپن میں بھی عظیم تھے تا عمر تھے عظیم۔ اذن خدا سے معجزے جگ کو دکھاتے تھے، شان خدائے پاک جہاں کو بتاتے تھے۔ یہ ہمارے 8ویں امام علیہ السلام، ہمارے 8ویں پیشوا امام علی رضا علیہ السلام کے فضائل مختصراً صحیح اس ایک بند کے حوالے سے
پیش کیے. اب آپ کی شہادت کے سلسلے میں یہ کچھ بند نذرانے کے طور پر اور کے حوالے سے پیش کیے. اب آپ کی شہادت کے سلسلے میں یہ کچھ بند نذرانے کے طور پر اور اپنے 12ویں امام علیہ السلام کو تعزیت پیش کرتے ہوئے ہم شہیدیہ آفیشیل چینل اور مرکزی اعضاء اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے پیش کرتے ہیں اور یہ بند جو ہیں مصائب کے پیش کر رہے ہیں. ایسے عظیم امام پہ مامون نے کی جفا، ایسے عظیم امام پہ مامون نے کی جفا، یثرب سے ہائے طوس میں شے کو بلا لیا، یثرب سے ہائے طوس میں شے کو بلا لیا، تھے آسماں زمین کے شہنشاہ تو رضا، مامون نے جبر کر کے ولی عہد بھی کیا، دنیا سے کچھ غرض نہ تھی شاہ امام کو، دنیا سے کچھ غرض نہ تھی شاہ انام کو، ظالم نے ہائے ہائے ستایا امام کو، انگور میں کھلایا زہر و مصیبتا، ہونے لگا زہر کا اثر و مصیبتا، تھا سبز جسم نیک سیر و مصیبتا، اور کٹ رہا تھا سم سے جگر و مصیبتا، اٹھتا تھا درد قلب و جگر میں امام کے، تھے بے قرار ہائے کلیجے کو تھام کے، سم کے اثر سے سرور والا تڑپتے تھے، ہاتھوں سے ہائے تھام کلیجا تڑپتے تھے، غربت میں کائنات کے شاہ تڑپتے تھے، آقا تڑپتے تھے میرے مولا تڑپتے تھے، مایوسیاں ہیں جسم سے اب جان جاتی ہے، تنہائیاں ہیں جسم سے اب جان جاتی ہے، دم توڑتا غریب ہے پانی کوئی پلائے، احمد کا ہے نواسا کوئی آ کے اب بچائے، بے کس چلا جہاں سے مدد کرنے کوئی آئے، سینے میں سانس رکنے لگی ہائے ہائے ہائے، جہاں تن سے جا رہی تھی وہ آفت کا وقت تھا، ایک بے وطن کی آہ شہادت کا وقت تھا، اعجاز سے تقی ہوئے شے کے قرین آیاں، امام تقی علیہ السلام جو ہیں اعجاز سے عیاں ہوئے. میں نے اپنی نثری خطابت میں بھی میں نے سخت جملوں کا استعمال کیا، اس کی معذرت چاہتے ہیں، مگر مصائب ہی ایسے ہیں. ہمارے نوے امام علیہ السلام امام تقی علیہ السلام جو ہیں وہ اعجاز سے عیاں ہوئے، اعجاز سے تقی ہوئے، اعجاز سے تقی ہوئے شے کے قرین عیاں، اور باپ سے لپٹ کے وہ کرنے لگے فغاں، بولے رضا امام نہم تم ہو میری جان، مسموم ہوگے تمہیں سینی ہیں سختیاں، مسموم ہوگے تمہیں سینی ہیں سختیاں،
آپ نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا کہ تمہیں بھی زہر دغا سے شہید کیا جائے گا، تم بھی مسموم ہوگے، تمہیں بھی یہ سختیاں سہنا ہیں۔ مجھے اس پر ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں اسلام کا پرچم ہے، لہرا رہا ہے۔ مجھے اپنی دادی کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے، سہتے تھے ظلم آل پیمبر نئے نئے۔ یہ ہمارے آل پیمبر علیہ السلام نے ظلم سہ کے اسلام کو سینچا ہے۔ تو بولے رضا امام نہم تم ہو میری جاں، مسموم ہوگے تمہیں سہنی ہیں سختیاں، ظالم زہر کھلائے گا آزار پاؤ گے، مسموم ہو کے تم بھی زمانے سے جاؤ گے۔ شیعوں تڑپ تڑپ کے قضا کر گئے رضا، سہ سہ کے زہر کی سے جفا مر گئے رضا، کیسا جہاں میں حشر ہوا مر گئے رضا، آتی ہے آسماں سے صدا مر گئے رضا، بابا کی موت بیٹے کے دل کو ہلاتی تھی، ارض و سما سے رونے کی آواز آتی تھی، رو رو کے غسل اور کفن لاش کو دیا، تابوت آیا جس میں جنازہ لٹا دیا، تابوت چھت کو توڑ کے پرواز کر گیا، یثرب میں آ کے نانا کے روضے سے مل گیا، واپس جب آیا لاشا پسر نے اٹھا لیا، واپس جب آیا لاشا پسر نے اٹھا لیا، حجرے میں بابا جان کا لاشا لٹا دیا، ماموں نے ہائے مکر یہ اپنا دکھا دیا، ماموں ملعون نے زہر دیا تھا، مامون نے ہائے مکر یہ اپنا دکھا دیا، خود مارا زہر دے کے سیاہ پوش خود ہوا، مظلوم کا غریب کا ہے لاشا اٹھ رہا، دے دے کے کاندھے کرتے عزادار ہیں بکا، گل ہے کہ شاہ قبر گل ہے کہ شاہ قبر بسانے کو جاتے ہیں، گل ہے کہ شاہ قبر بسانے کو جاتے ہیں، بے کس امام قبر میں سونے کو جاتے ہیں، پھر مومنوں نے لاشا وہ لایا مزار میں، مسموم کا وہ لاشا لٹایا مزار میں، تلقین پڑھ کے شانہ ہلایا مزار میں، اشتاج دار دین کو چھپایا مزار میں، آتی بہن ہے قبر میں ماں جائے سو گئے، آتی بہن ہے قبر میں ماں جائے سو گئے، وہ راہ میں ہے اور یہ مدفون ہو گئے، آتی بہن ہے قبر میں ماں جائے سو گئے، وہ راہ میں ہے اور یہ مدفون ہو گئے۔ اللہم صلی اللہ۔ لعنت ہے خدا آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پر اور ان کو پر ظلم کرنے والوں پر، خدا کی لعنت ہو۔